अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज मंगल है। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे सिंध के सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और ख़ुद सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन के दरमियान जो एक सर्द जंग इस वक्त चल रही है अपने अपने बका की। आखिर इस बका की जंग का अंजाम क्या होने जा रहा है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे कि कराची के थानों की खरीद व फरोख्त में एक बार फिर शिद्दत पैदा हो चुकी है। 5 लाख से लेके 35 लाख रुपए में कोई भी पुलिस अफसर कराची के किसी भी थाने का एसएचओ इंतहाई आसानी के साथ लग सकता है। कोई इम्तिहान की कैद नहीं, रकम अदा करो और किसी भी थाने का एसएचओ बनने में कामयाब हो जाए। बहुत सारे ब्रोकर इस वक्त मैदान में जो है वो उतर चुके हैं। यही वजह है कि खादिम आला खादिम रिन के तब्दील हुए 8-9 दिन गुजर चुके हैं और इस 9 दिनों में जो है कोई 25 से ज़ायद थानों के एसएचओ तब्दील किए जा चुके हैं। ये मामला है क्या, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर हम ये भी बताएंगे कि आखिर कच्चे के डाकुओं पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका। 100 के करीब डाकुओं ने किस तरीके से सिंध पुलिस के 1,76,000 फोर्स को उनके सरबराहों समेत एक नत डाल रखी है। उन पर खौफ तारी कर दिया है इन डाकुओं ने कि डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करने से इस वक्त सिंध पुलिस जो है वो इज्तिमाई तौर पर कतरा रही है, घबरा रही है। क्या वजह है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और किस तरीके से जो है एक नया तजर्बा जो है वो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन पुलिस में सिंध पुलिस के आईजी की जानिब से करवाए जाने की कोशिशें की जा रही है। थाने के ड्यूटी अफसर को जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बराह रास्त निगरानी में दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। इसका क्या असर पड़ेगा ऑपरेशन पर, थाने के एसएचओ पर, थाना कल्चर पर, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। सबको पता है कि इस वक्त सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन और ख़ुद सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार जो है वो अपने अपने बका की जंग लड़ रहे हैं। दोनों अपने अपने महाज पर जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हमें मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं और ये भी अब किसी से ढका छुपा नहीं है कि दोनों में ताल्लुकात जो है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इस वक्त हमें ख़राब दिखाई दे रहे हैं। कल ही मैंने कहा था कि दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने के रवादार नहीं है। यही वजह है कि दोनों अलग अलग जो है वो अलग अलग महाजों पर इस वक्त हमें विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जहां लंजार को होना चाहिए था वहाँ लंजार नहीं है और जहाँ गुलाम नबी मेमन को होना चाहिए था वहाँ गुलाम नबी मेमन नहीं है। यानी कराची के स्ट्रीट क्राइम के मामले पर जो है ख़ुद गुलाम नबी मेमन को यहाँ पर होना चाहिए था मौके वारदात पर। कराची में उन्हें इन शॉपिंग सेंटर्स के दौरे करने चाहिए थे और ख़ुद ज़ियाउल हसन लंजार को इस वक्त कच्चे में होना चाहिए था, क्योंकि वो कच्चे के इलाकों के ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपर्ट बताए जाते हैं, जो यानी कि तजर्बा उनका है डाकुओं से निमटने का या डाकुओं पर काबू पाने का या डाकुओं के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन कार्रवाई करने का। जो एक्सपीरियंस उनके पास है वो गुलाम नबी मेमन के पास वो विल नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो फ़ैसला करने की क़ुव्वत नहीं है। जो फ़ैसला करने की क़ुव्वत ख़ुद ज़ियाउल हसन लंजार में है। लेकिन अफसोस के दोनों के जो है वो महाज अलग अलग हैं। अब जब अलग अलग महाज पर जो है वो अलग अलग तजर्बात वाले लोग जो है वो अपने अपने
کارروائیاں کریں گے، اپنے اپنے جو ہے وہ صلاحیتوں کو آزمائیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے سوائے 0/0 کے، اور کوئی اس سے جو ہے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب چونکہ وہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ایک پیج پر نہیں ہیں، الگ الگ 1-1 انچ کی انہوں نے مسجدیں بنا رکھی ہے، تو وہ کیسے جو ہے وہ متحد ہو کر جو ہے مجرموں کے خلاف، ڈاکوؤں کے خلاف کوئی مؤثر ترین کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہاں ہمیں اس پورے جنگ میں جو ہے سیاست دکھائی دے رہی ہے، ایک سپرمیسی کی جنگ ہے، ایک بالادستی کی جنگ ہے، پولیس کو اپنے قابو میں رکھنے کی جنگ ہے، پولیس پر یہ قبضے کی جنگ ہے۔ پولیس اس وقت بالکل جو ہے وہ یعنی کہ پریشان ہو چکی ہے کہ وہ کس کے تسلط میں چلی جائے۔ رولز آف بزنس کے تحت تو جب ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک سیپریٹ پوزیشن اس وقت اختیار کر چکا ہے، ایک سیپریٹ ان کا وزیر داخلہ آ چکا ہے، تو پھر ہوم سیکرٹری ہو یا سندھ پولیس کے IG ہو، یہ تمام کے تمام جو ہے ان کا قبلہ CM ہاؤس سے تبدیل ہو کر جو ہے وہ ہوم منسٹر کے ہاؤس یا ہوم منسٹر کے آفس کی طرف ہو چکا ہے، اور انہیں ابھی وہیں جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ لیکن کچھ معاملات ہمیں جو ہے وہ بغاوت والے نظر آ رہے ہیں کہ ہوم منسٹر سے زیادہ جو ہے وہ جو ہے وہاں جھکاؤ جو ہے وہ CM ہاؤس کی طرف دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملات میں اس وقت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ تو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ سپرمیسی کی جنگ ہے، یہ ایک اجارہ داری کی جنگ ہے، پولیس کو اپنے قبضے میں رکھنے کی جنگ ہے۔ CM ہاؤس کسی بھی صورت میں جو ہے پولیس کو اپنے سے دور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ CM نے جو ہے وہ ایڑی چوڑی کا زور لگوا کر جو ہے وہ غلام نبی میمن کو سندھ پولیس کا IG بنوایا۔ اب غلام نبی میمن کی بھی اس میں کوئی قصور یا ان کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ وہ کس کو زیادہ رام کرے، کس کی زیادہ سنے۔ یعنی یہ پولیس کا محکمہ ہے، پولیس میں اگر کوئی کانسٹیبل کی پوسٹنگ بھی کوئی اگر جرائم کے اڈا چلانے والا کرتا ہے، تو وہ پولیس کانسٹیبل بھی اپنے SHO، اپنے DSP، اپنے SP سے زیادہ اپنی پوسٹنگ کروانے والے کے آگے پیچھے گھومتا ہے، وہ اس کے اوبگت کرتا ہے، وہ اس کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کو فوقیت دے گا۔ یہ تو پھر IG ہے جس کی پوسٹنگ اگر CM نے کروائی ہے، تو وہ IG کیسے جو ہے وہ کسی اور کو جو ہے رام کرے، کسی اور کو جو ہے پریفر کرے CM پر، یہ ناممکنات میں شامل ہے۔ یہی وہ اصل حقیقت ہے جسے خود سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر داخلہ ہیں اور پولیس کو جو ہے IG کو جو ہے وہ ان کے گھر کے صبح شام جو ہے وہ چکر لگانا چاہیے، انہی کے آگے پیچھے گھومنا چاہیے اور انہی کے احکامات پر جو ہے عمل درآمد کرنا چاہیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں، لیکن وہ خود IG غلام نبی میمن کی کمزوریوں کو اور ان کی مجبوریوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہی سندھ پولیس میں ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جو جس کی پوسٹنگ کراتا ہے وہ اسی کو اپنا مائی باپ، اسی کو اپنا IG، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، کیونکہ پوسٹنگ ہی سب کچھ ہے۔ پوسٹنگ سے ہی اختیارات جڑے ہوئے ہیں، اور پوسٹنگ اختیارات سے ہی جو ہے لکشمی جڑی ہوئی ہے۔ جہاں پوسٹنگ نہیں ہوتی، جہاں اختیارات نہیں ہوتے، وہاں لکشمی بھی جو ہے وہ آنکھیں پھیر لیتی ہے۔ یہ سندھ پولیس کی ایک پرانی ریت، جسے جو ہے نئے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کو سمجھنا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو جنگ چل رہی ہے، آخر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پورا کا پورا معاملہ جو ہے وہ صدر پاکستان آصف علی زرداری تک پہنچا دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جنگ میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ پراکسی ہیں، یہ پیادے ہیں۔ غلام نبی میمن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، اور اس طریقے سے ضیاء الحسن لنجار کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ میمن جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں خود CM کو، مراد علی شاہ کو، اور ضیاء الحسن لنجار جو ہے یہ
ریپرزینٹ کرتے ہیں فریال تالپور صاحبہ کو. تو اس طریقے سے یہ جنگ جو ہے، اقتدار کی جنگ جو ہے، یہ پولیس کو اپنے قبضے میں رکھنے کی جنگ جو ہے، نہ تو آئی جی کی ہے اور نہ ہی خود کیا نام ہے ضیاء الحسن نجار کی. یہ جنگ جو ہے یہ فریال تالپور صاحبہ کی ہے اور خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کے درمیان ہے. تو ظاہر ہے کہ اب اس کا فیصلہ جو ہے یہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ صرف اور صرف صدر پاکستان آصف علی زرداری کریں گے، جو کہ کراچی پہنچ رہے ہیں عید کے موقع پر. وہاں عید والے دن جو ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے رہنا ہے اور کس نے جانا ہے. اب یہ بہت ہی ایک فیصلہ کن موڑ جو ہے وہ آنے والا ہے، اور اتنا خطرناک فیصلہ کن ہوگا کہ اس میں ممکن ہے کہ سی ایم جو ہے وہ بھی حرکت میں آ جائے، وہ بھی ہل جائے. یعنی کہ اتنی خطرناک سچویشن اس وقت مجھے کم از کم میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں اپنے نمائندہ خصوصی کی اطلاع کے مطابق. جو ہمارے گرو جی نے جو اطلاع دی ہے سندھ پیپلز پارٹی کے حوالے سے، وہ کچھ معاملات کچھ بہتر مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. تو یہ اب عید کے موقع پر جو ہے یہ معاملات کھل کر سامنے آئیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ تو تھی فیصلہ کن یا جو جنگ اس وقت چل رہی ہے اپنی اپنی بقا کی، اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو کچھ تھوڑا سا اپ ڈیٹ دے دیا. اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا دوسرا حصہ ہے، کراچی کے تھانوں کی نیلامی. تھانوں کے خرید و فروخت کا جو کاروبار ہے اس میں ایک بار پھر شدت پیدا ہو چکی ہے. سابق کوتوال شہر یعنی کہ خادم رنگ کو اتنی عجلت میں، اتنی جلدی میں جو تبدیل کیا گیا تھا، اتنی جلدی، اتنی عجلت میں کہ خدا نخواستہ اگر 5 یا 10 منٹ تاخیر ہو جاتی ان سے چار چھڑوانے میں، تو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ جاتے جاتے جو ہے سبور اور پٹھان خان اور خود ڈی ایس پی زوار کے ساتھ اور خود دوسرے جو ان کے کانسٹیبل فیول انچارج تھے رزاق میتلو کے ساتھ مل کر کہیں وہ کے پی او کی عمارت تو نہیں فروخت کر دیں گے. یہ ڈر تھا کرتا درتاؤں کو، اس لیے انہوں نے بالکل دفعہ 144 لگا کر جو ہے خادم رن سے یہ چار چھڑوایا. اصل بات تو یہ تھی کہ وہ تھانے کے ایس ایچ او کا خرید و فروخت کاروبار جو ہے وہ بہت عروج پر پہنچ چکا تھا. ایک مچھلی منڈی بن چکی تھی کہ صبح ایک ایس ایچ او، شام کو دوسرا ایس ایچ او، نہیں ایک تھانے میں ایک ہفتے میں 3 ایس ایچ او جو ہے وہ تبدیل ہو رہے تھے. اس کی وجہ سے جو ہے انہیں 30 مارچ کو بائی فورس ان کو ٹرانسفر کر کے نکالا گیا کے پی او سے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو گئے ہوئے آج پورے تقریباً 9 دن ہو چکے ہیں. تو 9 دن کے بعد کیا کراچی میں جو ہے ایس ایچ اوز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے کوئی بہتری آ گئی؟ کوئی امن و امان کی صورت پیدا ہو گئی؟ ان 10 دنوں میں جو ہے 11 دنوں میں جو ہے کوئی 25-30 ایس ایچ او چینج ہو چکے ہیں. اس وقت بھی کھلا کاروبار چل رہا ہے. منڈی اس وقت لگی ہوئی ہے. جس کو چاہیے ایس ایچ او لگنا وہ پیسے لے کر آئے. تھانے کے حساب سے 5 لاکھ سے لے کے 35 لاکھ روپے تک کا ریٹ لگا ہوا ہے. آپ نام تھانہ بتائیں وہاں آپ کو ایس ایچ او لگا دیں گے. بیوپاری کاروباری دلال جو ہے باہر گھوم رہے ہیں، اس وقت بروکر گھوم رہے ہیں. دیں پیسے ابھی کھڑے کھڑے آپ کو آرڈر مل جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ایس ایچ او لگ رہے ہیں. یعنی کہ اب ایس ایچ او لگنے کے لیے آئی جی غلام نبی میمن نے تو کہہ دیا تھا کہ بھئی امتحان کے بغیر کوئی ایس ایچ او نہیں لگے گا. لیکن جو بروکر ہیں، جو دلال ہیں، جو ایس ایچ او لگوانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی اس کی قید نہیں ہے، آپ پیسے لاؤ، آپ ہماری جو ہے ریکوائرمنٹ پوری کرو، ہم آپ کو کھڑے کھڑے منٹوں میں آپ کو ایس ایچ او کا آرڈر دیتے ہیں، جا کے چارج لے لو. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. اگر آپ کے علاقے میں ڈاکہ زنی کی واردات ہوگی اور آپ سسپینڈ ہو گئے تو یہ آپ کی اپنی قسمت ہے. ہم آپ کو ایس ایچ او کھڑے کھڑے لگا دیں گے. آپ تھانے کا چارج لوگے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی آپ کے ایس ایچ او بننے میں. لگ رہے ہیں ابھی اس 11 دنوں میں کوئی 30 کے قریب ایس ایچ او لگے، نئے لگے ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت 560 پولیس والے ایسے ہیں جو کہ امتحان پاس کر کے بیٹھے ہیں، یعنی جو بالکل کوالیفائی کر رہے ہیں تھانے کے ایس ایچ او شپ کے لیے، لیکن چونکہ ان کے پاس روکڑا نہیں ہے.
سفارش نہیں ہے، روکڑا نہیں ہے، تو انہیں کوئی ایس ایچ او لگانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو بروکر تو انہیں قریب ہی بھٹکتے نہیں دیتے، جاؤ پیسہ لاؤ تو لگو گے، یہ امتحان سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی امتحان ایک دفعہ نہیں، آپ 10 دفعہ پاس کر لیں، آپ پی ایچ ڈی کر دیں، تب بھی آپ کو ایس ایچ او نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ آپ کے پاس روکڑا نہ ہو، سفارش نہ ہو۔ تو نہیں لگے ہیں۔ 560 پولیس والے امتحان دے چکے ہیں، پچھلے 5-7 سالوں میں امتحان دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو ایس ایچ او لگانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو پچھتا رہے کہ انہوں نے امتحان کیوں دیا، خواہ مخواہ اپنے آپ کو اہل قرار دے دیا ایس ایچ او لگنے کے لیے، لیکن انہیں کوئی لگانے کو تیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں امتحان کا یہ ٹوپی ڈرامہ رچانے کا آخر مقصد کیا تھا جب آپ اس کو پورا نہیں کر سکے۔ اب اس وقت 108 تھانوں میں جو ایس ایچ او لگے ہوئے، 70 ایس ایچ او کہتے ہیں ایسے ہیں جنہوں نے امتحان پاس ہی نہیں کیا ہے، بلا امتحان پاس ہوئے 70 ایس ایچ او لگے ہیں، اور 560 پولیس والے جو امتحان پاس کر چکے ہیں، جو کوالیفائیڈ ہیں، جو کوالیفائی کرتے ہیں، انہیں کوئی ایس ایچ او لگانے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں ایک ایس ایچ او لگتا ہے، سسپینڈ ہوتا ہے، ایک ہفتے بعد دوبارہ بحال بھی ہوتا ہے، دوبارہ ایس ایچ او بھی لگ جاتا ہے، پیسہ دے کے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ یہ اس وقت چل رہا ہے کراچی میں۔ جب یہ انویسٹمنٹ کا بیوپار چل رہا ہے تھانوں کے خرید و فروخت کا، تو اس قسم کے جو ایس ایچ او آئیں گے وہ جرائم کی وارداتیں کیسے روکیں گے؟ ان کا تو یہ ترجیحات ہی شامل نہیں ہے، ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، ان کا تو یہ مشن نہیں ہو۔ تو آئے ہیں 25 لاکھ خرچ کر کے آئے تو 50 لاکھ کما کے جائیں گے، انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے۔ تو وہ تو آ کے جرائم کے اڈے تو کھلوا سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، جرائم گھٹانے کے لیے وہ نہیں آئے ہیں۔ لٹتے ہیں، پٹنے دونے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ تو جو پہلے اگر 4 اڈے چل رہے تھے وہ کہیں گے 4 نہیں 8 کر دو، 12 کر دو، تاکہ میرے پیسے جو ہے وہ کم سے کم وقت میں پورا ہو سکے اور میں کچھ کما کے بھی یہاں سے جاؤں۔ ان کی تو ترجیحات یہ ہوگی۔ یہ میں توجہ چاہوں گا سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن صاحب، آپ نے تو امتحان کا اعلان کر دیا اور آپ نے تبدیل بھی ہو گیا خادم اعلیٰ۔ اب یہ پیسے کون کھا رہا ہے؟ کیا ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کھا رہے ہیں، زونل ڈی آئی جیز کھا رہے ہیں، یا کوئی اور کھا رہا ہے، یا آپ کا پھر نیا کوتوال جو عارضی ہے وہ کھا رہا ہے؟ کوئی تو کھا رہا ہے، کسی کے تو آشیرواد ان کو حاصل ہے، جو کھڑے ایس ایچ او لگ رہے ہیں، روز کی بنیاد پر ایس ایچ او لگ رہے ہیں، روز کی بنیاد پر، کوئی نہ روکنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا۔ یہ تو تھا ناظرین ایس ایچ اوز کا۔ اب ایک اور بات کرتا چلوں، آئی جی غلام نبی میمن گئے کچھے کے علاقے میں، بڑے اچھی انہوں نے تقریریں کی۔ آج بھی ان کی ایک تقریر جو ہے، ایک ان کے خطاب، ان کی ایک سپیچ رپورٹ ہوئی ہے اخبارات میں۔ فرماتے ہیں آئی جی کہ ہم اس لیے کھل کے وہاں آپریشن نہیں کر سکتے کہ کچھے کے علاقے میں صرف ڈاکو ہی نہیں رہتے ہیں، وہاں پر جو ہے کچھ اچھے شریف قسم کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ تو پولیس نہیں چاہتی ہے کہ وہ اس قسم کا آپریشن کرے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ ساتھ شریف لوگ کہیں پولیس کی فائرنگ کا شکار نہ ہو جائے۔ آفرین ہے آئی جی صاحب کی اس سوچ پر، آفرین ہے کہ وہ اتنا لوگوں کے خیر خواہ ہیں، اتنا لوگوں کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سکر میں کوئی اغوا نہیں ہوا، سکر کا کوئی اغوا ڈاکوؤں کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ ڈاکوؤں کو اسلحہ کون بیچتا ہے، کون فراہم کرتا ہے؟ اس کا ٹاسک انہوں نے دے دیا ہے سی ٹی ڈی کو، اور سی ٹی ڈی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے کہ ان ڈاکوؤں کے پاس اسلحہ کہاں سے ہوتا ہے۔ جدید اسلحہ ہے ڈاکوؤں کے پاس، وہ اسلحہ جو کہ پولیس کے پاس نہیں ہے۔ یعنی کہ بہت اچھی انہوں نے جو ہے اسپیچ کی ہے، اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس آپریشن سے دور رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اس آپریشن سے بچانے کے لیے۔ اب اگر کوئی یہ کہے آئی جی سے کہ بھئی 100 کے قریب تو صرف ڈاکو ہوں گے جو کہ اس وقت سندھ پولیس سے وہ لڑ رہے ہیں، 100 کے قریب ڈاکو ہوں گے کچے میں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے جو کہ اس وقت ایکٹیو ڈاکو ہیں۔ ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کا کہنا ہے کہ 100 سے زائد ڈاکو نہیں ہوں گے، اور ڈاکوؤں کے پاس مانا کہ اسلحہ بہت جدید ہے۔ کیا ڈاکوؤں کے پاس بلٹ پروف جیکٹیں ہیں؟ دوسرا، ان کے پاس کوئی جدید ایسا ہتھیار ہے، ایکوپمنٹ ہے جو کہ پولیس کے پاس ہے اور ان کے پاس نہ ہو؟ آخر کیا وجہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے سے کترا رہی ہے، گھبرا رہی ہے، ڈر رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر آئی جی یہ کیوں نہیں کہتے کہ ان کی اپنی فورس میں جو کالی بھیڑیں شامل ہیں، جو کہ خود ڈاکوؤں سے
یعنی کہ ملی ہوئی ہے. ڈاکوؤں کے کارندے ہیں, ڈاکوؤں کے فیسیلیٹر ہیں, ڈاکوؤں کے لیے خود پولیس میں جاسوسی وہ کر رہے ہیں کہ ان کو ڈاکوؤں کو ایک ایک لمحے کی خبریں دے رہے ہیں کہ پولیس ان کے لیے کیا کر رہی ہے, پولیس کیا ان کے خلاف کارروائی کرے گی نہیں کرے گی. یہاں تک کہ خود ڈاکوؤں کے اپنے استعمال میں جو ہے وہ پولیس کے وائرلیس سیٹ ہیں. ڈاکو پورے پولیس کے جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ سنتے رہتے ہیں کہ پولیس کی موومنٹ کیا ہے. یعنی اتنا وہ پولیس کے اندر اس وقت گھسے ہوئے ڈاکو. تو ان ڈاکوؤں کے خلاف پولیس کیا کارروائی کرے گی؟ خود آدھی سے زیادہ پولیس جو ہے ان ڈاکوؤں کے اپنے پے رول پر ہے. کیا اس کا علم سندھ پولیس کے آئی جی کو نہیں ہے؟ بالکل آئی جی کو ہوگا, لیکن آئی جی یہاں پر جو ہے جان کے انجان بنے ہوئے تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ 100 کے قریب ڈاکو نے 1,76,000 پولیس والوں کو, سندھ والوں کو نت ڈال کر رکھی ہے تو غلط نہیں ہوگا. یعنی پولیس میں اس وقت ہمت, جرت, طاقت نہیں ہے کہ وہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے. نہ وہاں کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز میں اتنی جرت, اتنی ہمت ہے, نہ وہاں کے ایس ایچ اوز میں, نہ وہاں کے ڈی ایس پیز میں. سب ملے ہوئے ہیں. سب کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہے. وہ نورا کارروائیاں تو کر رہے ہیں, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے اتنے مار دی. کسی ایک مرے ہوئے ڈاکو کی لاش جو ہے وہ آج تک میڈیا کے سامنے پیش نہ کر سکے, سوائے ان کی برکیاں پڑکیاں, وہ سوائے جو ہے وہ نورا کارروائیوں کے اور ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. اور وہی ایس ایس پیز کی جو ہے وہ آئی جی بھی تعریف کرتے ہیں, یہ بھی تعریف کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ معاملہ ہے کیا, لیکن اس طرف کوئی نہیں جاتا. آئی جی گئے ہیں 2 دن سے وہاں گھوم پھر رہے ہیں, لیکن عملی طور پر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں, اس لیے کہ معاملات کہیں اور جا کر لگتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ ڈاکوؤں کے پیچھے کون ہے, ڈاکوؤں کے سرپرست کون ہے, ڈاکوؤں کس سے ملے ہوئے, کون سے وڈیرے کے پاس کتنے ڈاکو ہیں, کون سے ایم این اے, کون سے ایم پی اے اور کون سے وزیر جو ہے ان ڈاکوؤں سے بالواسطہ یا براہ راست ملے. ڈاکٹر رضوان جو سابقہ ایس ایس پی شکارپور تھے, ان کی رپورٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. ان کی رپورٹ پر کوئی کارروائی کرنے کو اس وقت تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ حقائق پر مبنی ہے. یہ ہے کچے کے ڈاکوؤں کی اصل کہانی. یہ تصویر جو اس وقت ناظرین آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہ تصویر جو ہے یہ ڈاکو ہیں اور اس وقت افطار کر رہے ہیں. چہرے آپ دیکھیں ڈاکوؤں کی. ہماری اطلاع یہ ہے ہمارے نمائندے کی کہ جو اے ڈی خواجہ جب آئی جی تھے, انہوں نے کوئی 2,500 کے قریب پولیس والوں کو ڈسمس فرام سروس کر دیا تھا. یہ وہ پولیس والے تھے جو کہ 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے کی سروس والے نہیں تھے. یہ 4 سال 5 سال 6 سال انہوں نے سروس کی تھی. یہ کمانڈوز ٹریننگ یافتہ تھے, بہت اچھے نشانہ باز تھے. ان سب کو محض اس وجہ سے ڈسمس فرام سروس کیا گیا تھا کہ انہیں سابقہ آئی جی غلام حیدر جمالی نے جو ہے اپنے دور میں رشوت لے کر, پیسے لے کر بھرتی کیا تھا. یہ وہ جو 2,500 کے قریب نوجوان سندھ کے جو کوالیفائی تھے, تربیت یافتہ تھے, انہیں جو ہے وہ ڈسمس کر دیا تھا. وہ نوجوان کہاں گئے, کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے کبھی پوچھا؟ کسی ایجنسی نے کوئی رپورٹ دی کہ وہ کہاں ہیں؟ ہمارے نمائندہ خصوصی اور خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کہتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ انہی کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ جا کے مل چکے ہیں. اور یہ تصویر جو آپ نے دیکھی اس وقت اسکرین پر, یہ نوجوان جو ہیں ان کے بارے میں یہ قوی امکان ہے کہ یہ انہی ڈسمس پولیس والوں میں سے ہیں. اور مشتاق مہر کے زمانے میں جب ایک آپریشن ہوا تھا شکارپور میں, اس وقت جب ڈی آئی جی وہاں ناصر آفتاب تھے اور کامران فضل جو ہے وہاں کے آر پی او تھے, اس وقت ایک بختر بند گاڑی جو ہے وہ پولیس سے چھین لی گئی تھی اور ایک ڈاکو اس بختر بند گاڑی پر چڑھ کر جو ڈانس کر رہا تھا, جس کو باقاعدہ ویڈیو بنی تھی اور وہ بڑا ٹک ٹاک پر بڑا اس کو وائرل کر دیا گیا تھا, وہ ڈاکو بعد میں پولیس کی فائرنگ سے جب مارا گیا, جب ان کی تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ مارے جانے والا ڈاکو نہیں بلکہ پولیس کا ڈسمس کانسٹیبل تھا. ان پولیس والوں میں شامل تھا جنہیں اے ڈی خواجہ نے اس وقت ڈسمس کیا تھا, ان 2,500 پولیس والوں میں. تو اب بھی غالب یا
قوی امکان ہے کہ یہ جو ڈاکو اس وقت پولیس سے نبرد آزما ہے، ان میں زیادہ تر جو ہے وہی ڈسمس پولیس والے ہیں۔ اس جانب جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خود سندھ کہ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کو جو ہے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ ان پولیس والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیں اور ان کو بلائیں، ان کی نوکریاں ان کو بحال کریں، تاکہ سندھ سے اس ڈاکو کلچر کا کم از کم خاتمہ کیے جانے میں آسانی ہو۔ یہ ایک بہترین سا مشورہ ہے، ایک اچھی ان کو میں نے صلاح دے دی ہے جو مجھ تک پہنچائی گئی تھی کہ اس پر کام کرے تو سندھ سے شاید کہ ڈاکو راج کا خاتمہ ہو سکے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے انویسٹیگیشن پر۔ غلام نبی میمن جو ہے جب بھی آئی جی بن کر آتے ہیں تو تجربے پر تجربہ کرتے ہیں۔ اس سے قطع تعلق کے بعد میں ان کے تجربات جو ہے بہت ہی بری طریقے سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ ماڈل پولیس اسٹیشن کا تجربہ بھی ان کا تھا جو بالآخر فلاپ ہو گیا۔ کلفٹن درخشاں کو ایک کر دیا، فیروز آباد بہادر آباد کو ایک کر دیا، لیاقت آباد اور سپر مارکیٹ کو ایک کر کے تھانے بنا دیے گئے تھے۔ کیا ہوا آخر میں؟ فیل ہو گیا تجربہ۔ اب انہوں نے ایک اور تجربہ کیا ہے۔ تازہ ترین اطلاع جو ملی ہمراہ زرائی کے ذریعے وہ یہ ہے کہ تھانے کا جو ڈیوٹی افسر ہوتا ہے، ڈیوٹی افسر تھانے کا جو ہوتا ہے وہ علاقے میں ہونے والے کسی بھی وقوعے کی ایف آئی آر درج کرنے کا پابند ہوتا ہے، یا وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ڈیوٹی افسر کی ذمہ واری ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے انہیں اپنے ایس ایچ او سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، مشورہ لینا پڑتا ہے۔ لیکن اب جو تبدیلی کی گئی ہے آئی جی غلام نبی میمن کی جانب سے، تازہ ترین جو اطلاع مجھے ملی ہے، اب یہ کہ جو ڈیوٹی افسر ہوگا تھانے کا وہ انویسٹیگیشن کا ہوگا۔ انویسٹیگیشن کا اے ایس آئی تھانے کا ڈیوٹی افسر ہوگا، یعنی علاقے سے اگر کوئی واردات ہوتی ہے، کوئی چھینا جھپٹی کی یا اغوا برائے تاوان کی، یا کوئی بھی کسی بھی ہینیس یا چھوٹے موٹے جرم کی جو واردات ہوتی ہے، وہ اگر فریادی آتا ہے ڈیوٹی افسر کے پاس تو ڈیوٹی افسر کو ایس ایچ او سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فریادی کی فریاد سننے کے بعد جس سیکشن کا جرم ہوگا اس سیکشن کے تحت بلا کسی روک ٹوک کے ایف آئی آر کو درج کرنے کا مجاز ہوگا، پابند ہوگا۔ یہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہو گیا کہ اس سے ایس ایچ او جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ تھانہ کلچر جو ہے اس انقلابی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ارتعاش میں ہوگا۔ ایک زلزلہ سا اس پہ طاری ہوگا کہ ایس ایچ او کو پتہ نہیں ہوگا، اور پتہ چلا کہ تھانے میں 25 ایف آئی آریں جو ہے وہ ڈاکہ زنی کی ہو گئی، چوری کی ہو گئی اور اغوا برائے تاوان کی ہو گئی۔ وہ کسی ایک بھی ایف آئی آر کو جو ہے وہ روکنے کے قابل نہیں ہوگا۔ یعنی جو پنچایتی نظام تھا تھانے کا اس کا بالکل بیڑا غرق کر دیا گیا۔ ہر چیز جو ہے وہ اب ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی۔ یہ کوشش کی ہے خود آئی جی غلام نبی میمن کی جانب سے۔ ویسے یہ کوشش کسی حد تک تو صحیح ہے کہ اب ہر معاملہ جو ہے وہ ریکارڈ پر آ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب ہر معاملہ ریکارڈ پر آئے گا تو کرائم کا جو فیگر ہے وہ شوٹ کر جائے گا۔ اب ہر تھانے میں جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ ایک مہینے میں جو ہے وہ 100 سے بڑھ کر 500 تک پہنچ جائے گی، کیونکہ ہر تھانے کے حدود میں جو ہے روز کی بنیاد پر 20-25 کے قریب جو ہے ڈاکہ زنی چوریوں کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر ایک تھانے میں، کراچی میں 108 تھانے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں تو 10,000 کے قریب جو ہے وہ ایف آئی آریں روز کی بنیاد پر، یا 1000 کے قریب ایف آئی آریں روز کی بنیاد پر آپ کی کراچی میں درج ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن اس اقدام پر جو ہے وہ ایس ایچ اوز کی جانب سے جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے اس پر احتجاج کیا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ میں مشورہ دوں گا غلام نبی میمن آئی جی صاحب کو
کہ اگر وہ واقعی انویسٹیگیشن کو بہتر کرنے کے خواہش مند ہیں تو انہیں چاہیے کہ ایک تو انویسٹیگیشن کے جس طرح ایس ایس پی الگ ہے تو ان کا ڈی آئی جی بھی وہ الگ کر دے، کیونکہ یہاں ہوتا کیا ہے، ڈی آئی جی ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کرتے ہیں، ایس ایچ اوز کو ہمیشہ شکایت ہوتی ہے انویسٹیگیشن کے انچارج سے، یعنی ایس آئی او سے۔ اگر کوئی ایس آئی او جو ہے وہ ایس ایچ او سے کوآپریٹ نہ کرے، تعاون نہ کرے، یعنی اس کے غلط کو اچھا نہ کہے، تو وہ پھر ایس ایچ او اس کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ وہ پھر ایس ایچ او کیا کرتا ہے، ظاہر ایس ایچ او ڈی آئی جی کا منظور نظر ہوتا ہے، وہ ڈی آئی جی سے کہہ کے جو ہے وہ ایس آئی او کو کلٹی کر دیتا ہے، اس کو سسپینڈ کر دیتا ہے، اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ راؤ عمیر جو ہے ملیر کینٹ کے ایس ایچ او تھے، ان کے تعلقات اپنے ایس ایس پی سے بھی تھے، اپنے ڈی آئی جی سے بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر اس وقت کے کوتوال جو تھے خادم رند سے تھے۔ خادم رند سے تعلقات بہتر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے ساتھ تعاون نہ کرنے والے ملیر کینٹ کے 3 ایس آئی اوز کو جو ہے وہ یک کے بعد دیگرے سسپینڈ کرا دیا تھا، جس میں ببر جاوید ببر نمبر 1 تھے، اس کے بعد 1 2 3 اور بھی انہوں نے چینج کرا دیے تھے۔ تو یہ ایک مثال تو ہے ہمارے پاس، اور یہی سب کچھ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا چلا رہا ہے۔ اگر ڈی آئی جی ان کا سیپریٹ ہوگا تو پھر یقیناً انویسٹیگیشن اور خود آپریشن میں جو ہے وہ ایک ٹکراؤ کی سی پوزیشن ہو جائے گی، دونوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جرائم پیشہ افراد کی، ڈاکوؤں کی، دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یہ اگر کام کرتے ہیں غلام نبی میمن آئی جی سندھ، تو اس سے پولیس کی کارکردگی جو ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ یہ میرا ان کے لیے مخلصانہ اور ایک قسم کا مفت قسم کا مشورہ تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ایس ایچ او سچل ہے غلام حسین کورائی، اسی سچل تھانے میں گرفتار ہوئے ہیں، ان کے خلاف مقدمے ہیں، وہاں کے ایس ایچ او لگ چکے ہیں۔ ملک عامر ایس ایچ او جو اس وقت زمان ٹاؤن ہے، اسی تھانے میں پکڑی ہوئی چھالیا کو اسمگلروں پر فروخت کرنے کے جرم میں 1 کروڑ کی چھالی انہوں نے فروخت کی تھی، اس جرم میں ان کے خلاف مقدمہ ہوا، گرفتار ہوئے، ڈسمس ہوئے، اب دوبارہ بحال ہو کے اسی تھانے کے ایس ایچ او لگ گئے۔ اور اتنا سونے پہ سہاگا یہ کہ کورائی ایک تھانے کے ایس ایچ او نہیں ہے، 3 تھانوں کے ایس ایچ او ہے۔ ایک تھانے میں خود لگے ہوئے، دوسرے تھانے میں اپنا نمائندہ خصوصی جو ہے منگو پیر میں سرفراز کو لگا دیا، وہ تیسرا جو تھا یہ ایک اور تھانے کے بلال کالونی میں انہوں نے اپنا ایک اور نمائندے عمران کو ایس ایچ او لگا دیا۔ یعنی 3 تھانوں کے ایس ایچ او کون ہیں؟ خود موصوف ہیں۔ اب اس کے علاوہ میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کے کہ بہت کچھ یہاں پر اس وقت ہو رہا ہے۔ عرفان بلوچ کو بلدیہ لگا دیا ہے، شوکت اوان جو کہ پہلے ڈیفینس میں وہ کرتے تھے انہیں لگا دیا ہے ایس ایچ او اس وقت سرجانی میں، کیونکہ وہ بھی منظور نظر ہیں اپنے عرفان بلوچ کے۔ یہ ہے راؤ شبیر کو جو ہے وہ ایس ایچ او لگایا کہاں پر، سائٹ A کا لگایا جہاں پر 2 تاجر مارے گئے پولٹری فارم کے، 20 لاکھ روپے دیے تھے انہوں نے، اور 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے 20 لاکھ روپے کھڈے میں چلے گئے، بیچارے سسپینڈ ہو گئے۔ یعنی کہ اتنی خسارے کی سرمایہ کاری اس وقت چل رہی ہے کراچی میں ایس ایچ او لگنے والے لالچی پولیس افسروں کے لیے کہ ایک دن لگتے ہیں اگلے دن سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ توفیل بیچارہ 20 لاکھ روپے دے کے گلشن معمار میں لگا ایس ایچ او، کیا ہوا اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن ڈکیتی ہو گئی، سسپینڈ ہو گئے۔ یعنی کہ فوری لگتے ہیں اور فوری گھر بھی چلے جاتے ہیں، اپنا بیڑا غرق کر کے لٹ کے چلے جاتے ہیں۔ کمانے والے کون ہیں؟ وہی دلال کما رہے ہیں یا پھر ان کے وہ افسر جو کہ انہیں ایس ایچ او لگاتے ہیں۔ آئی جی غلام نبی میمن صاحب اس جانب بھی آپ توجہ دیں، آپ اپنی بقا کی جنگ ضرور لڑیں، لیکن پولیس کی بہتری کے لیے بھی خدا را آپ اقدامات کریں۔ دوسری بار آپ سندھ پولیس کے آئی جی بننے میں کامیاب ہو گئے تو کوئی اچھی لیگیسی چھوڑ کر جائیں۔ آپ سے کراچی پولیس اس وقت بہت ساری امیدیں لگائے بیٹھی ہے، اور میں شکر گزار ہوں خادم اعلیٰ سابقہ ایڈیشن آئی جی کراچی خادم رند کا کہ وہ انہوں نے تقریباً کہتے ہیں کہ 66 پولیس والوں کو جو کہ ڈسمس تھے بی کمپنی میں انہیں بحال کر دیا۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ان 66 پولیس والوں کو بحال کر کے ان کے گھر والوں کی دعائیں انہوں نے سمیٹی، اور ان کی عید انہوں نے اپنے اس ایک آرڈر کے ذریعے 2 بالا کر دی۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔